हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमेशा भला, उसका वादा हमेशा हमारे लिए भलाई का है। Leonard Schumacher को देखिए जी, बारंबार इसमें आयत से हम देखेंगे। यूहन्ना सुकुमार को देखी गई इंजील बारंबार 20 में आयत, यहाँ लिखा है जो लोग ईद में प्रस्तुत करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैते सदाए गलील का था आप उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। आमीन। एक शख्स वो ये दिन है वहाँ ईद के तैयारी के और बहुत से लोग वहाँ जमा, लेकिन उन सब के पास नहीं गए। उनको एक बंदा मिला, फिलिप्पस। उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर अंदर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इतने आदम जलाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लगता है। जो अपनी जान को जिंदा रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो इसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सबसे पहले तो हमें ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जो वहां भीड़ है, मेले का समय है, बहुत से लोग जमा है, लेकिन उनको एक शख्स न मिला। एक शख्स फिलिप्पस, जिसके पास जाकर उन्होंने कहा कि जनाब हम यीशु से मिलना चाहते हैं। आज यही इसके साथ एक वाक्य देखते हैं पीछे 11 बचपन आई और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बहुत लोग फसा से पहले जहाज से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल, क्या वो ईद में आए में नहीं आएगा? हाँ जी, यहाँ भी कुछ लोग हैं यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर। यहाँ भी कुछ लोग हैं तो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि वो उससे पूछ सके। वो आपस में ही बहस कर रहे हैं कि क्या वो ईद में आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ उन लोगों को खुदा का एक बंदा मिल गया, लेकिन यहां भी वो लोग देहात से यरूशलेम में आए ईद फसा मनाने के लिए। और ऐसा टाइम था कि सारी यहूदी कौम कहीं कहीं से, हर जगह से इकट्ठे होते थे यरूशलेम के अंदर। यहां भी ऐसा ही कुछ इकट्ठे भी हैकल में हुए हैं। हैकल में खड़े होकर एक दूसरे पूछ रहे हैं, क्या यीशु इस ईद में आएगा? सवाल है। अब सवाल ये, आज की कलीसिया आपस में हम कहां खड़े हैं?
آج کی کلیسیا 2025 سال بعد کی کلیسیا کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمارے رویے، ہماری سوچیں، ہمارے خیال. وہ تو اٹھ کر دیہاتوں میں سے شہروں میں آئے ہیں، یروشلم میں آئے ہیں. آج کی کلیسیا اس کی نیند نہیں پوری ہوتی. آج کی کلیسیا اس کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے. ان کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں کہ وہ کسی سے پوچھیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج کی کلیسیا بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی، بہت زیادہ عقل مند ہو گئی، لیکن عقل سے پرے چلی گئی. وہ اس کاوش میں نہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم یسوع کو ملنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یسوع ہر ویلے نال ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے، سب کہتے ہیں یسوع نال ہے. تو پھر کیا ہوا؟ بائبل کہتی ہے وہ ان سب کے قریب ہے. ان سب کے قریب جو سچائی سے اسے دعا کرتے ہیں، ان سب کے قریب ہے، ہر ایک کے نہیں. یہاں بھی وہ ہیکل میں جمع ہوئے ہیں، ایک گروہ کا پورا، لیکن ان کو شک ہے، پتہ نہیں یسوع آئے گا یا نہیں. آج بھی کلیسیا اسی شش و پنج میں اپنی زندگی گزارتی ہے کہ ہم کیا کریں. وہ یسوع تو ساڈے نال ہے، یسوع ہمارے پاس ہے. ہم کہیں بھی ہوں، ہم کیسے بھی سوچیں، ہم کیسا بھی خیال کریں، ہم جیسے مرضی خدا کے ساتھ چلیں. ہم گھر میں سوئیں، پھر کہنا کہ وہ کام جو میں چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، یہ نہ ہو تو وہی ہوتا ہے. یرمیہ نبی کی معرفت دیکھا جائے، صحیح بات. یرمیہ نبی 23واں باب، رب الفاظ یہ فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں. وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے منہ کے باتیں. وہ مجھے حقیق جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی. اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی. ہاں جی، ایسے نبی، ایسے لوگ ہیں جو اپنے منہ، اپنے دل کا الہام بیان کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ پر کوئی آفت نہیں آنے دے گا. زبور 23، زبور 91 پڑھ کر سناتے ہیں، کوئی آفت نہیں آئے گی. لیکن بائبل کہتی ہے وہ ان سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. خالی دعا ہی نہیں کرتے، عمل بھی کرتے ہیں. دعا تو ہر شخص کر رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں. پھر آفتیں کیوں نہیں جان چھوڑتی، مصیبتیں کیوں نہیں جان چھوڑتی؟ کیونکہ عمل نہیں ہے اس کے ساتھ. بائبل میں لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان مردہ. جب کہا گیا کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا،
یہ ہمارے پاس ہی نہیں، ہر چرچ میں آپ دیکھیں آج بھی آدھی سے زیادہ آبادی گھر سو رہی ہوگی. پھر جب آفتیں آنا شروع ہوتی ہیں، مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے دعا بڑی کی خدا سے. ابھی پیچھے بہن بیٹھی ہوئی ہے، بتا رہی ہے کہ اس گلی کے اندر 2 بھائی اکٹھے 1 ہفتے کے اندر مرے. کیا خدا کا پلان یہی ہے انسان کے لیے؟ خدا کا پلان تو یہ ہے کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، لیکن آپ کثرت کی زندگی پانا ہی نہیں چاہتے. آپ ان نبیوں کی باتیں سنتے ہیں، ان پادریوں کو جو صرف تسلی دیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، او بیچو شراب، پیو شراب، چل جانے کی بھی ضرورت نہیں، میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں، بس یہ نہیں بڑھا ہے. بہت سے لوگ اسی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں ان پادریوں کے وسیلے، وہ جو اپنے آپ کو شاید بہت کچھ کہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن کلام جو سچائی بیان کرتا ہے نا. پہلا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیکل میں جمع ہوئے. آج بھی ہیکلوں میں جمع ہو کر یسوع کو نہیں ڈھونڈتے، تو ان کا ایمان نہیں ہے، اور یسوع ہونے کے نہیں. لیکن وہاں کچھ لوگ ایمان والے لوگوں کے پاس گئے، فلپس کے پاس، فلپس پر اندریاس کے پاس، پھر وہ دونوں مل کر انہیں یسوع کے پاس لے گئے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری بنیادیں کہاں ہیں؟ ہمارے خیال کہاں ہیں؟ ہم کہاں تک خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اڑنا بچھونا، ہمارا بچوں کا تعلیم دینا، اپنی اولاد کو سکھانا، یہ سب کو جب ہوگا جب ہم خود سے، بائبل کہتی ہے پہلے تو خود ان باتوں کو، جب ہم خود، ہمارے اندر خدا کے نام کی غیرت نہیں، ہمیں خدا کے دنوں کی نہیں پہچان، ہمیں خدا کے گھر کی نہیں پہچان، گھروں پہ سوئے ہوئے مست ہو کے کوئی ٹینشن نہیں. خدا نے کہا جو لوگ اپنے دل کی سختی پر چلتے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں، حالانکہ سلامتی نہیں. ابلیس دبکا بیٹھا ہے تاکہ چھپٹ لے، اور جب چھپٹے گا نا تو پھر خدا کی طرف بھاگیں گے، پھر خدا کی طرف بھاگیں گے. نہ خدا کے کلام کی عزت، نہ خدا کی عزت. کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ کلام کہتا ہے جو خدا کی عزت کرتے ہیں خدا ان کی عزت کرتا ہے. یسوع تک جانے کے لیے، یسوع تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو پہلے ہمیں یسوع تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی. پہلے ہم جو ماں باپ ہیں ہمیں وہ باتیں لینی پڑیں گی تاکہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں یسوع نظر آئے. انہوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج ہمیں یسوع سے کہاں ہے کہ لوگ دیکھنا چاہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہم واقعی، میں پادری ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں ڈیکن ہوں، ہاں میں مبشر ہوں، کار سو رہا نہیں، اسے جمعے کا پتہ نہیں، اتوار کا پتہ. تو پھر کیسے لوگ اس بات کا اقرار کریں گے؟ تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. خدا ہم چاہتا ہے، خدا کی مرضی ہے. خدا ہم نے رسولوں ہی سے کہا، یعنی آج ہم سے، آج کلیسیا سے، کہ تم جاؤ پوری دنیا میں خوشخبری سناؤ ساری خلق کے سامنے. آج یہ کمانڈمنٹ ہمارے لیے ہے، آج یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم دنیا میں جائیں، لیکن پہلے ہم خود تو سیکھیں.
ایسے بہت سارے جو آپ کچھ نہیں کر رہے، نہ آپ چرچ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ گھروں پہ جا کر کہتے ہو ہاللیلویا، خدا کی بڑی سلامتی آپ پر، خدا آپ کے ساتھ ہے. کوئی شام دی بات نہیں، لوگوں کی شاید روٹی چلتی اس سے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم تو برباد ہوں گے، ساتھ میں کلیسیا کو بھی برباد کریں گے. یا دو گروپ ہمیں نظر آئے جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھے. ایک گروپ آیا وہ بھی یسوع کو ڈھونڈنے، لیکن شک کے ساتھ. آج کی کلیسیا بھی شک ہی میں ہے، اور چرچ جا کے کیا کرنا، اور یسوع ہے اور چھڈو آج کیا کرنا ہے، چرچ جا کے کیا کرنا ہے خدا کے گھر جا کے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس یسوع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سے چلا جائے. کچھ ایسے ہیں، لیکن آج کی کلیسیا کے لیے، ہمارے لیے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو. اپنے بدن گھر پہ سو کے نہیں، آج میں بڑا تھک گیا تھا، راتی بڑا کام کیا ہے. ڈیوٹی سے چھٹی کوئی نہیں کرتا، اور لیکن نہ بھی کام کیتا ہے، رات ساری جاگے ہوئی ہے. ڈیوٹی سے چھٹی کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ دیوان ڈر ہے کہ پیسے کٹ جائیں گے. یہاں اصل میں سامنے کی بات نہیں ہے نا کہ زندگی کا پتہ کٹ جائے گا، زندگی کا وہ نام جو زندگی کی حیات کی کتاب میں ہوگا وہ کٹ جائے گا. اس کی طرح ہم دیکھتے ہی کلیسیا کا دھیان ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں، خیال ہی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ کہتا اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر. نظر وہ ہوتی لفظ ہے جو اپنی مرضی سے دی جائے، اپنی خوشی سے دی جائے، وہ قربانی. اور آج کی کلیسیا، خاص کر پاکستانی کلیسیا، پتہ نہیں ابھی تک 2025 سال بعد بھی کہاں کھڑی ہے. ڈھونڈنے آئے یسوع کو، لیکن ہیکل میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ آئے گا، کیا وہ اس عید میں آئے گا. آج بھی شش و پنج کی زندگی ہے، آج بھی دو دلے خیال ہیں، وہ خیالات جو خدا کے پاس نہیں لاتے جا سکتے، وہ خیال جو خدا سے دور لے جاتے ہیں. یعنی میں نے بھی ہم نے پڑھا کہ جو اپنے دل کی سختی پر چلتے ہیں ان سے وہ نبی کہتے ہیں سب سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں. اپنے دلوں کی سختی پر چلتے ہیں. دل کیتا تو چرچ چلے گئے، دل کیا تو عبادت میں گئے، نہیں تو گھر پہ ہی اللہ اللہ کرنا نا. ابھی تک یہی نہیں سیکھ سکے. بڑے دنوں سے ایک چل رہا ہے جی، ہمارے ایک فوجی نے بڑا نام کمایا، کامران مسیح نے، لیکن اس شخص نے آج تک یسوع کا نام نہیں لیا. کہ وہ کہتا ہے جی کوئی غیبی طاقت تھی میرے پاس. یہ وہ ہے جو اپنے دل کی سختی پر چلتے ہیں. یہ خدا نے اپنے نام کے جلال کے لیے اس سے یہ سب کچھ کروایا. داؤد ایک چھوٹا بچہ تھا، جوان لڑکا، اس کے ہاتھوں خدا نے جاتی جولیت کو مروا ڈالا. داؤد کو برکت دینے کے لیے نہیں، نہ داؤد کو عزت دینے کے لیے. آج کامران مسیح یا اس کی فیملی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ ہماری کوئی لیاقت کام آ گئی. شاید اس کی فیملی کو بھی یسوع کا نہیں پتا، کیونکہ ان کے منہ سے میں نے ایک دفعہ یسوع نہیں سنا، خداوند کا لفظ نہیں سنا میں نے.
لوگ ایسے ہی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. میں اسے کمزور شخص سمجھتا ہوں جو خدا کی عزت نہ کر سکے صرف اپنی نوکری کے لیے. اپنی نوکری کے لیے وہ خدا کا نام نہیں لے رہا کہ خدا میرے ساتھ تھا. وہ کہتا کوئی تھا. وہ کوئی تو ہندو بھی کہتے ہیں, کوئی ہے نا, کوئی ہندو بھی کہتے ہیں. ہمارا خدا ایسا تو نہیں جو کوئی ہو. ہمارا خدا تو زندہ اور زندگی بخشنے والا اور فتح بخشنے والا خدا. خدا نے اپنے نام کے جلال کے لیے یہ سب کچھ کیا. کامران بھٹی کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں, نہ اس کی فیملی کا کوئی کارنامہ ہے. میں اس میں صرف اپنے یسوع کو دیکھتا ہوں. کامران بھٹی کا اس میں کوئی کارگری نہیں. خدا نے بائبل میں لکھا ہے نکموں کو لے کر اپنے نام کو جلال دیا. یہ بھی کوئی ایسا ہی نکما ہے جو خدا کا نام لیتے ہوئے شرما رہا ہے, خدا کا نام لیتے ہوئے قوموں میں خوف دیتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی پھر ایک دن لگتا ہے مجھے محمد کامران بنے گا, اس طرح یوسف یوحنا بعد میں بدل گیا کیونکہ اس نے یسوع مسیح کا نام نہیں لیا. جو اپنے دل کی سختی پر چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, ان کو خدا سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ چرچ بھی کیسے ایسے جاتے ہوں گے جہاں بس رسم ہوگی. وہ اپنے دل کی سختی پر چلتے ہیں. دیکھیں پر ان میں سے کون خدا کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے اور اس کی کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا. کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا؟ ان میں سے کون خدا کی مجلس میں شامل ہوا؟ میں نے اتنے دنوں میں اس کا کوئی ایک بیان, اس کی فیملی کا کوئی ایسا بیان, وہ یہی اسی پر اٹکے ہوئے. کوئی تھا, کوئی تھا تو ہندو بھی کہتے ہیں, اور جو سورج کو پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوئی ہے. پانی پر ایک دیوتا بیٹھا ہے وہ بھی کوئی ہے. کیا ہمارا خداوند کوئی ہے؟ اور جو اس کا نام لیتے ہوئے شرمائیں گے, بائبل کہتا ہے, خدا کہتا ہے میں بھی جب آؤں گا یسوع سے تو میں ان کا نام لیتے ہوئے شرماؤں گا. بیانات بہت سارے آ رہے ہیں, خدا اس پر رحم کرے, اس کی فیملی پر رحم کرے. حالات ٹھیک نہیں اس کے لیے, خدا اس پر رحم کرے کیونکہ وہ خدا کی عزت نہیں کرا, نہ اس نے اپنے لفظوں میں کہیں خدا کی عزت کی ہے. اور جو خدا کی عزت نہیں کرتے بائبل کہتی ہے وہ پھر بے عزت ہوں گے. خدا نے اسے عزت دی, خدا نے اپنے نام کے جلال کے لیے ایک ایسا کام کیا پاکستان کے اندر کہ دنیا میں نام روشن ہوا. لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا یسوع مسیح کے تعلق سے. کہاں کھڑے ہیں آج کی کلیسیا؟ اس سبب سے یہ بے رخی ہے کہ پادری کہندے نے, فادر کہندے نے سب سلامتی ہے, اب کوئی گل نہیں, یسوع کا نام ہی لو, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اگر سلامتی ہے تو وہ یسوع نام میں, فتح ہے تو وہ یسوع نام میں ہے, جلال ہے تو وہ یسوع نام میں ہے, قدرت ہے تو وہ یسوع نام میں ہے. فتح سے بڑھ کر غلبہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں. کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا زمین پر آسمان تلے, کوئی نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ ہم زندگی پائیں اور فتح پائیں. کلیسیا کے لیے برکت اس صورت ہے کہ وہ یسوع کو جانے, تاکہ لوگ آپ کے پاس آ کر اس بات کو کہیں کہ جناب ہم
यीशु से मिलना चाहते हैं। कामरान भट्टी साहब तो उस फतह में ही इस कदर मशगूल हैं, उसको पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। उसने एक दफा नाम नहीं लिया यीशु मसीह का। अब नारे मारते फिरते हैं कामरान भट्टी, कामरान भट्टी। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी उस वक्त नहीं है जहां खुदा की इज्जत ना, वहां सब कुछ बेकार है। हम पर भी हमें इस लायक बनने की जरूरत है। कलीसिया को आज इस जगह पर आने की जरूरत है। हमारे बदन इस लायक हो, हमारी रूहें इस लायक ठहरे कि लोग हमें देखकर यीशु तक पहुंचे। खुदा की मर्जी हमारे लिए हमेशा भलाई की, वो हमेशा हमारे लिए भलाई पैदा करता है और चाहता है हम जिंदगी पाएं और कसरत। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।